बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और वैसे तो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम में शिद्दत आ रही है, सर्दी की बात कर रही हूँ और सर्द मौसम हो रहा है। लेकिन सियासी मौसम की बात करें तो उसमें हिद्दत आती जा रही है। और अब तो वो मामला भी नहीं कि हम ये कहें जी कि KP के वज़ीर आला किसी जगह दौरे पर निकले हुए नहीं, यहाँ तो कुछ और ही सिलसिला हो रहा है। इत्तेहादी जमातें जो बाकायदा तौर पर हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ रहीं, उनमें नोक-झोंक होती है। इतनी तो नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन जब ये नोक-झोंक ज़्यादा सीरियस होने लगती है तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की अगर हम बात करें तो आजकल हर रोज़ एक नए महाज का सामना नज़र आता है हमें कि वो कर रही है। और PTI की जानिब से तो कहते हैं ना, हुकूमत को मुसलसल मुखालफत का सामना है ही, लेकिन बाज़ ऐसे फ़ैसले हुकूमत की जानिब से हो रहे हैं जिससे इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इत्तेफाक करती नज़र नहीं आ रही। जैसे पिछले दिनों हुआ, ऑर्डिनेंस वाला मामला हुआ। अब ये बयानात का जब चीज़ें रूप धार लेती हैं तो फिर बड़ी सख्ती हम देखते हैं, सख्त तल्ख जुमलों का तबादला हो रहा है। पिछले दिनों वफाकी वज़ीर हैं अब्दुल अलीम खान, उन्होंने नए सूबों की बात फिर से छेड़ दी। अच्छा, बात अगर वो बात पूरे मुल्क की कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सिंध के हवाले से बात की तो फिर सिंध के जो वज़ीर है बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह, उन्होंने उस पर रद्द अमल भी दिया। कहते हैं जी नए सूबों की बात सिर्फ शोशा है, 12 सूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रकम हमारे पास नहीं, सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी। और इन हालात में अब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आर्टिकल 140 से जो कि बल्दियाती कानून से मुताल्लिक है उसका जिक्र भी छेड़ दिया। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि रवैये तब्दील करके तरामीम करें, उसके बगैर फ़ायदा नहीं है और इख्तियारात की मुंतकली बल्दियाती इदारों तक होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको। सारे सियासतदान बैठे सर जोड़, इस पे एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम उन तक सियासत के समरात और फ़वाइद पहुँचे तो उसका हल तो यही है कि आप अपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, रवैये तब्दील करके अमेंडमेंट्स कीजिएगा। अगर हमारे रवैये नहीं बदलने, सोच तब्दील नहीं होनी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम तरीके तो फिर ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो नोक झोंक है, ये हम अब देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, एक तो ऑर्डिनेंस वाला मसला था, उसके बाद फिर कल कौमी असम्बली के अंदर CDA में जो इस्लामाबाद में जो दरख्त काटे गए हैं उसके ऊपर शमीला फारूकी साहिबा काफ़ी बरहम थी, तुर्की में तुर्की जवाब आए थे तलाल चौधरी साहब के, एंड देन नाउ दिस इशू। अब इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को ख़बरदार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में PTI सामने आए ना आए, JUI ज़रूर सामने आएगी, और कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातें ही बस गिरते पड़ते चल रही हैं। और PTI रहनुमा फिर असद कैसर है, वो ये कहते हैं कि मुल्क के लिए नया मिसाक जमहूरियत ज़रूरी है और मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शंस हैं। तो चलें इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून से है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इज़ इट अ राइट टाइम, या आप समझते हैं कि अब वाक़ईतन ज़रूरत है इन इशूज़ पर बात करने की जब नए सूबों की बात की जाती है? अभी ज़ाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें इकॉनमी एक बड़ा चैलेंज है, महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। एक महाज पर PTI है जो कि 8 फरवरी की उन्होंने कहा है कि जी हम स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, हम जलसा करेंगे। ऐसे में अलीम खान साहब आते हैं, नए सूबों की बात करते हैं, और ऑब्वियसली सबको पता है जब सिंध की तकसीम की बात आती है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आता है। नासिर हुसैन शाह कह रहे हैं जी शोशा है और सिंध की तकसीम अब कभी नहीं होने देंगे। व्हाट्स द पॉइंट? ये बातें अगर कहते हैं ना टेबल पे बैठ के डिस्कस कर ली जाए तो बेहतर है। ये जो बयानात आके TV पे मीडिया पे दिए जाते हैं, इससे तासुर ही बनता है जी के इत्तेफाक नहीं है बातों में। जी बहुत शुक्रिया सदफ। एक तो गुड मॉर्निंग। पहली गुजारिश तो ये है कि जब एक हुकूमत जो है एक इत्तेहादी हुकूमत होती है तो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ आरा मौजूद होती हैं। अलीम खान साहब की अपनी एक राय हो सकती है। मुमकिन है जब फेडरल गवर्नमेंट नए सूबे बनाने का फैसला करे, पंजाब से भी कोई रिएक्शन आ सकता है। तो एक तो जो नासिर शाह साहब ने बात की वो उनकी जमात की राय है, उनकी अपनी ज़ाती राय भी हो सकती है। एक तो अभी फिल वक्त नए सूबे बनाने का कोई ऐसा अभी जो है इम्कान नज़र नहीं आ रहा, ना इसी के बाद टेबल के ऊपर है। हाँ, तजावीज़ ज़रूर हैं। अलीम खान साहब ने इस तरह बात की या बाकी लोग हैं वो समझते हैं कि अगर जो है मज़ीद नए इंतज़ामी यूनिट बना दिए जाए और ये लासानी बुनियादों पर नहीं, इंतज़ामी बुनियादों पर अगर तकसीम कर दी जाए तो उससे जो है पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, इकॉनमी का फ़ायदा होगा और हर सूबा अपने वसाइल जनरेट करेगा, टैक्सेशन का बेहतर निज़ाम होगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी और बहुत सारे कहते हैं और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, अभी और भी बहुत सारे मसाइल हैं। जिस तरीके से इकॉनमी का आपने बताया,
اس کے علاوہ بھی کچھ ایشوز ہیں. NFC ایوارڈ ہے, کیونکہ NFC ایوارڈ میں اگر بہتری ہوگی تو لامحالہ فیڈرل گورنمنٹ مضبوط ہوگی. اس کے علاوہ 18 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں اس کے حوالے سے ہم نے جو ہے پیپلز پارٹی کو قائل کر لیا ہے, اور پیپلز پارٹی اس میں ہمارے ساتھ ہے. کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ 2 ایشو ہیں, NFC اور 18 امینڈمنٹ. کیا آپ نے کن باتوں پہ قائل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ صاحب. ایک تو یہ ہے کہ NFC کے حوالے سے ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ NFC کو انڈو کریں. جو پیپلز پارٹی پہلے یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ہم اسے انڈو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے انہیں پھر یہ قائل کیا کہ ہم اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے بھی ظاہر ہے ممکن ہے کل فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی حکومت میں آ جائے آئندہ 5 سال کے لیے 2029-30 کے بعد, یا کوئی اور جماعت بھی حکومت میں آ سکتی ہے. تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کا مضبوط ہونا شاید ضروری ہے. تو پیپلز پارٹی اس حد تک قائل ہوئی ہے کہ NFC کو اگر بہتر کر لیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جس طریقے سے ڈیفنس کا بجٹ ہے, پینشنرز کے پیسے ہیں, اگر یہ دونوں چیزیں صوبائی حکومتوں پر یا تو تقسیم کر دی جائیں, یا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر جو بوجھ آتا ہے NFC کے اندر, ایک تو ڈیفنس کا بجٹ اور دوسرا پینشنرز کا پیسہ, اس کے بعد اس کی تقسیم کر لی جائے, تو اس پر جو ہے پیپلز پارٹی ایگری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم نے 28ویں آئینی ترمیم لے کر آئے تو پیپلز پارٹی اس نقطے پہ ہمارا ساتھ دے گی. دوسرا 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی یہ پرسیپشن بنا دی جاتی تھی کہ شاید ہم پوری ترمیم کو ہی رول بیک کرنے لگے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. 2-3 اس میں شعبے ایسے ہیں جو کہ اگر دوبارہ فیڈرل کے پاس آ جائے تو پیپلز پارٹی کو آپ بیسیکلی ان شارٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ میں ترمیم پہ پیپلز پارٹی اس حد تک آپ لوگوں کے ساتھ متفق ہے کہ ایک تو NFC اور سیکنڈلی جو وفاق کے اوپر سے بوجھ کم کرنے والے ایشو ہے, اس حد تک آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی موجود ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نیا محاذ کھولا ہے. وہ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں ہی بس گرتے پڑتے چل رہی ہیں. کیا دونوں جماعتوں معاملات طے پا گئے ہیں؟ مولانا صاحب ہم دیکھتے ہیں کبھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں, ان کو منانا پڑتا ہے, کبھی وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں, کبھی وہ بل واپس لے لیتے ہیں. یہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں, ان کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت چل رہی ہے؟ ان کے ساتھ کیا صورتحال ہے, ڈائنامک کیا ہے؟ نہیں, آپ مولانا صاحب کی بات کریں, پیپلز پارٹی کے بل وغیرہ واپسی کا معاملہ پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ گرتی پڑتی چل رہی ہے, گرتا پڑتا اتحاد ہے. جی دیکھیں, 2 باتیں ہیں. ایک تو بالکل ایسا نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کے MNAs کے ووٹس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ نے وزیر اعظم بنا ہے تو ہمارے ووٹ کی وجہ سے اس وقت گیلانی صاحب سینیٹر بنے تھے, چیئرمین سینٹ بنے, اس کے بعد زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے. بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی, اس طریقے سے گورنر KPK دیا. تو بات یہ ہے کہ 2 جماعتیں ہیں, دونوں کے اندر مختلف آرائے ہیں, اختلاف بھی ہوتا ہے, اور اس اختلاف رائے کو ہم بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک تو ہماری اتحادی رہے گی, کوئی ایسا امکان نہیں ہے. چیئرمین بلاول کی زرداری صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی آواز میں بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے, اور میرے خیال سے کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن مجھے جو ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی ہم سے دور ہوگی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت سارے ایشوز پہ وہ اختلاف کرتی ہے, اس کے بعد ہم انہیں منا لیتے ہیں. یہ بل والا جو معاملہ تھا اس کو ہم نے فوراً سیٹل کر لیا, اور اس میں بھی ظاہر ہے ہمارے وزیر قانون نے آ کر بتایا, آپ نے شاید سنا ہوگا. حذیفہ, آپ کو یاد ہوگا جب آپ لوگ مشکل میں تھے تو مولانا صاحب آ گئے تھے میدان میں. اس بار بھی وہ کچھ ایسے ہی اشارے دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی PTI آئے نہ آئے ہم ضرور سامنے آئیں گے. تو آپ ان کو اس بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کو اب تک آپ کسی بھی ایشو پر منا نہیں سکے ہیں ویسے. دیکھیں صدر, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, PTI ہماری ذرا ایک اپوننٹ پارٹی ہے, اس کے پاس اسٹیٹ پاور تو نہیں ہے. ٹھیک ہے ووٹ بینک ہوگا, مقبولیت بھی ہوگی, لیکن مولانا فضل الرحمان وہ شخصیت ہیں جن کے پاس اسٹیٹ پاور بھی موجود ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف سڑکوں پر آتے ہیں تو لامحالہ ہمارے لیے مشکل بڑھے گی. لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے, یہ جس مولانا فضل الرحمان کو میں جانتا ہوں, مولانا صاحب اس نہج پہ چیزوں کو لے کر نہیں جائیں گے جس سے جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. اور مولانا فضل الرحمان جو ہے نہ ہی PTI کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کر فیڈرل گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک ہے کچھ ناراض ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ KPK میں ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی, ان کے لوگوں کو ہرایا گیا اور PTI کو جتوایا گیا, سارے ان کے مطالبات ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ PTI سے ناراض ہونا چاہیے نا, وہ آپ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں پھر؟ یہ تو ان سے پوچھا جائے کہ
مولانا صاحب کا تو پنجاب میں تو کوئی کلیم نہیں ہے, کسی ایک حلقے پہ بھی کلیم نہیں ہے کہ اس حلقے میں جو ہے وہ میرے ساتھ دھاندلی کی گئی. وہ جہاں جہاں کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی کی گئی وہ کھپی کے حلقے بتاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی ایک جماعت ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے آپ سب دوست تسلی رکھیں, مولانا صاحب کو ہم بنا لیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, اسد قیصر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ملک میں نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے, اس بارے میں حکومت کا کیا موقف ہے میثاق جمہوریت کے حوالے سے؟ دیکھیے بڑی خوش آئند بات ہے, کل میں نے بیان خود سنا نہیں لیکن آپ کے ایک پروگرام میں میں تھا تو وہاں مجھے سنایا گیا, تو میں نے اسی پر اتفاق کیا. ایک تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ دو سیاسی جماعتیں سیاسی موضوعات پر بات کرنے کے لیے بیٹھنے پر قائل ہو جائیں, اور اگر نیا سی او ڈی کی بات کر رہے ہیں اسد قیصر صاحب تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم این سے بات کرنا چاہتی ہے. تو اگر بات چیت ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور اگر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے تو ہم اسے خوش آئند بھی قرار دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میز پر بیٹھ کر اگر بات چیت کر لی جائے, نیا چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت اگر ہم نیا جو ہے بنانے پہ قائل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. میرے خیال سے اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اور چونکہ ملک میں جب آپ اس طریقے کے سی او ڈی کی بات کریں گے تو لامحالہ سیاسی استحکام آئے گا, اور اگر سیاسی استحکام آئے گا تو اس سے معاشی استحکام آئے گا. اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اپوزیشن کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ سی او ڈی نیا بنائیں اور اس سے ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام جڑا ہو, تو میں اس بیان کو حوصلہ افزا قرار دیتا ہوں. اچھا, اور ذرا ہمیں یہ بھی بتا دیں, کچھ خبریں تھیں کہ بیرسٹر گور بھی کہہ رہے تھے کہ کل تک یعنی جمعرات تک اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس حوالے سے نوٹیفیکیشن آ جائے گا, تو آپ کے پاس کیا خبر ہے, حکومت کیا ارادہ رکھتی ہے اس حوالے سے؟ جی صدف, اس پہ ہمارا آپ کے سامنے ایک پرنسپل موقف تھا, شاید آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ والا اپوزیشن لیڈر نہیں بن سکتا. اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ جو بقیہ 76 پیپلز تھے, یہ پارلیمنٹیرین جو ان کے ایم این ایز تھے فرام پی ٹی آئی یا انڈیپینڈنٹ جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا کہتے ہیں, ان کی طرف سے لامحالہ اسپیکر آفس کو کہا جاتا تھا کہ ہم اس پہ قائل نہیں ہیں یا ہماری اپنی جماعت سے ہونا چاہیے, اور اسپیکر اسے ششوپنج کا شکار تھے. اب انہوں نے کاغذات پورے کر دیے ہیں, اپنے ایفیڈیوٹس دے دیے ہیں, اسپیکر کو جو ہے وہ یقین دہانی کرا دی ہے. تو میرے خیال سے ناؤ اٹس میٹر آف ڈیز, اور درست فرما رہے ہیں, یہ جمعرات جمعے تک جو ہے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی ہو جائے گی, کیونکہ جو ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بھی سامنے نہیں آیا. اور ہم تو یہی کہتے تھے کہ آپ نے اگر اچکزئی کو بنانا ہے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے بقیہ جو 76 ایم این ایز ہیں وہ بھی پورا سینہ تان کر کھڑے ہوں, اور یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے منہ پہ سائن کر دیں اور اسپیکر آفس کی ویریفیکیشن پر وہ کہیں کہ نہیں ہم ساتھ نہیں ہیں. اور اسپیکر آفس ظاہر ہے کسی کی جو سیکریسی ہے اس کو لیک بھی نہیں کرنا چاہتا. اب اگر پی ٹی آئی خود قائل ہو چکی ہے اور اس کے پارلیمنٹیرین کھڑے ہو گئے ہیں اچکزئی صاحب کے ساتھ, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میرے خیال سے یہ معاملہ اگلے 2-4 دنوں میں حل ہو جائے گا. نہیں نا, تو وہ تو اگر اپنے اتحادیوں اور ایم این ایس کے ساتھ آئیں گے تو ان کا تو اعتماد ہوگا نا انہیں حاصل, تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہی وہ سائن کر دیں گے؟ نہیں, میں عرض یہ کر رہا تھا صدر, یہ معاملہ جو 2-3 مہینے تاخیر کا شکار ہوا, وہ تاخیر کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ آپ سب دوست ہمیں کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر 76 ایم این ایز پی ٹی آئی کے نہیں انڈیپینڈنٹ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ایک اچکزئی صاحب اگر ہیں تو آپ ان کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہے؟ تو ہمارے پاس جو معلومات تھی وہ یہ تھی کہ ان 76 ایم این ایز میں سے بیشتر ایم این ایز سے جب رابطہ کیا جاتا تھا, یعنی اسپیکر آفس ان سے پوچھتا تھا کہ آیا کہ واقعی یہ دستخط آپ کے ہیں یا نہیں جس میں آپ نے اچکزئی کو نامینیٹ کیا ہے, تو بہت سارے لوگوں کا اعتراض آتا تھا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ اچکزئی بنے, بلکہ ہماری اپنی جماعت یعنی تحریک انصاف میں سے کوئی بندہ بنے. اب اگر وہ 76 کے 76 لوگ جو ہے وہ سینہ تان کر کھڑے ہو چکے ہیں, تو بھائی آپ جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پروسیجر کر دیں, دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پھر تو. نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں نا, ہم نے پروسیجر اس لیے روک دیا تھا کیونکہ نیا اس کے علاوہ کوئی بندہ نامینیٹ ہو نہیں رہا تھا اور اچکزئی پہ سارے لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. لیکن اب انہوں نے دیے, سارے لوگوں نے کہا ہے. ویسے یہ پروسیجر کا حصہ ہے کہ فردن ہر شخص کو کال کر کے اسے پوچھ لیا کہ دستخط آپ کے؟ جی میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں اسپیکر کے پاس اتنی پاورز ہیں کہ اگر اسپیکر کے سامنے بھی ایک بندہ مستعفی ہونے کا اعلان کرے تب بھی اسپیکر اسے اپنے چیمبر میں بلا کر پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پریشر تو نہیں ہے, اور اس کا استعفیٰ ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں تو پھر بھی دستخط ہوئے تھے, اور دستخط بھی ایک ایسے بندے کے لیے ہوئے تھے کہ جو کہ نہ تحریک انصاف سے ہے, نہ ان کے ٹکٹ پر لڑا, نہ ان کی سپورٹ سے لڑا, ایک علیحدہ جماعت سے ہے. تو اسپیکر کی اپریہنشن جو 3 مہینے ڈیلے ہوا جائز تھی
کہ ایک جماعت سے ایک MNA حذیفہ میں تو فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں کہ ایسا کوئی پروسیس بھی ہوتا ہے کہ فردن پہلے ہی پوچھ لیا جائے جی کہ آپ نے ووٹنگ کرنی ہے کہ نہیں. یہ تو جب اس کا مرحلہ آئے گا تب کے نہیں ووٹنگ نہیں. دیکھیں اگر تو یہ تحریک انصاف سے کوئی بندہ نومینیٹ کرتے اور تحریک انصاف کے 76 لوگوں کے سگنیچرز ہوتے تو نیکسٹ ڈے ووٹنگ کا مرحلہ آ جاتا. لیکن چونکہ بانی تحریک انصاف نے ایک نیا ایڈونچر کیا, انہوں نے ایک ایسے بندے کو نومینیٹ کیا جس کی اپنی ایک سیٹ ہے اور دوسری طرف 76 لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو لا محالہ اسپیکر کو لگا کہ ان لوگوں سے ویریفیکیشن ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف کے لوگوں نے 2014 میں استعفے دیے تھے, اسپیکر نے 4 مہینے ان کے استعفے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے, پورے 120 دن اسمبلی نہیں آئے. اس کے بعد جب انہوں نے واپس آ کر کہا کہ ہمارے استعفے واپس دے دیے جائیں, ایک وقت کو میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں حذیفہ, تو پھر تو آپ کروا دیں تاکہ پتہ چل جائے جی کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. یہ تو حکومت کے فیور میں پھر معاملہ چلا جائے گا. نہیں, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اسمبلی کا ایک ظاہر رولز آف بزنس ہے, رولز آف پروسیجر ہے, وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. PTI کے لوگوں نے اپنی ویریفیکیشن دی ہے, اس کے بعد جو ہے اچھے صاحب کا معاملہ آگے بڑھا ہے. میرے خیال سے اب اس میں کوئی رکاوٹ ہے نہیں, اور آپ اگلے 3-4 دنوں میں دیکھیں گے یہ پروسیس ہم کمپلیٹ کریں گے. اور اگر تحریک انصاف کے لوگ اچھگزی صاحب پر ہی متفق ہے تو اچھگزی صاحب نومینیٹ ہو جائیں گے ایز اپوزیشن لیڈر. چلیں لیٹس سی. حذیفہ آپ نے بڑی اہم ہمیں خبر دے دی اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. ویل ہوپ کہ ہم اس حوالے سے PTI کا موقف بھی آئے اور وہ انہیں بھی شاید پتا ہو نہ پتا ہو کہ اچھگزئی صاحب کے ساتھ کتنے PTI والے ہیں بھی کہ نہیں. بٹ ان کیس جمعرات جمعے تک اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا فیصلہ ہو جائے گا. ٹمارو از جمعرات نا. موونگ فارورڈ, ایک خوشائند خبر ہے اور ایک خوشخبری ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں روزگار کے حوالے سے یا پڑھائی کے حوالے سے. تو اگر آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایسے نوجوانوں کے خوابوں کو پرواز دینے کا پروگرام آغاز کیا ہے. اس سلسلے میں اب پرواز کارڈ منصوبہ شروع کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت ایسے افراد جن کے پاس ملازمت کی آفر لیٹرز ہیں انہیں بلا سود قرض دیا جائے گا تاکہ وہ بیرون ملک جا کر اپنے روزگار کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے. ہاں, اور آپ کو یاد ہے کہ کتنے ایسے واقعات ہوئے, غیر قانونی راستے اپنائے گئے, طریقے اپنائے گئے باہر جانے کے لیے, روشن مستقبل کے لیے. تو اب کسی کو غیر قانونی طریقے سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ جو پرواز کارڈ ہے اس کے ذریعے ایک سہولت میسر آ جائے گی. جو لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, تو یہ جو دھوکہ دے کے لوگوں کو باہر بھیجنا, پھر ان سے پیسے لینا, ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی لے لینا, اس طرح کے واقعات یا رشوت دے دینا, بالکل وہ والے طریقہ کار جو ہے ان کو ایک طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے وہ رک بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ بیرون ملک ملازمت کی تصدیق کا ایک محفوظ راستہ ہے اور پنجاب حکومت اس میں رہنمائی بھی کرنے جا رہی ہے. تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے اسکلز ڈیولپمنٹ عدنان افضل چٹھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عدنان ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ذرا ہمیں اس کے فیچرز بتائیے گا. یہ جو پرواز کارڈ ہے یہ پروگرام ہے کیا, کون اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا, کون اپلائی کر سکے گا, کیا ڈاکیومنٹس اس کے پاس ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف اور سائم خان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ آج نوجوان بچوں کو یہ پیغام دینے کا موقع آپ نے فراہم کیا. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ 2026 کو ہم نے یوتھ کا سال قرار دیا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ صاحبہ کے بے شمار انیشیٹیوز دیکھتی ہوں گی جس میں ہمارے لیپ ٹاپ سکیمز, ہونہار اسکالرشپس, بچوں کے لیے ای بائکس, پنجاب کے تمام اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز, اور پھر سب سے بڑا ایک اہم کام جو تھا وہ وزیر اعلیٰ نے پاکستان میں یہ پہلا پرومس ہے جس میں اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ قائم کیا. یہ جب ڈپارٹمنٹ SDED بنا تو ہم نے پچھلے سال ایک ایکسرسائز کی. اسکلز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سعودی عربیہ گئے, ہم نے مین پاور ایکسپو میں باقاعدہ حصہ لیا, اپنا سٹال لگایا اور پھر 3 میٹ اینڈ گریٹ ایونٹس منعقد کیے پاکستان ایمبیسی کے کوآپریشن سے آف کورس, جس میں ہم نے ریاض, دمام اور جدہ میں جو سعودی امپلائرز ٹریڈیشنلی مین پاور امپورٹ کرتے ہیں اپنے بزنسز کے لیے, ان کو ہم نے ان ایونٹس پہ بلایا, ان کو ہم نے پریزنٹیشنز دیں, ان کو ہم نے کہا کہ پنجاب میں ہمارے پاس پبلک سیکٹر میں 600 ادارے ہیں جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن دے رہے ہیں اور ڈفرینٹ سکلز ڈیولپمنٹ کے انیشیٹیوز بھی ہم اپنے پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اور اس وقت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ صرف ان 3 ایونٹ سے
43,500 کی ڈیمانڈ ملی, 51 MOUs ہمارے سائن ہوئے. جب ہم نے اپنے اداروں میں یہ ایکسرسائز کی اور لوگوں سے پوچھا تو ہمارے جو بچے ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کی اسکل سرٹیفکیشن اچیو کر چکے تھے لیکن وہ باہر بھی جانا چاہتے تھے, ان کے پاس وسائل نہیں تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ ریاست کے وسائل بچوں کے بہتر مستقبل کی. اچھا عدنان صاحب ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو پرواز کارڈ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ سکلڈ ہیں, سیمی سکلڈ ہیں اور آپ کے پاس بیرون ملک جاب ہیں, چاہے وہ جاب آپ نے ڈائریکٹ لی ہے یا کسی اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے لی ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب کے ہمارے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن کے جو اداروں میں پلیسمنٹ ڈیسک ہیں ان کے ذریعے لی ہے, اور آپ کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں, اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ٹکٹ دینی ہے, 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے. آپ کو میڈیکل جو ہے اس کی 25,000 کے قریب ہے. اس کے بعد آپ کو تکامل سرٹیفکیشن ہے, کوئی $50 کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری مسلینیس ایکسپینڈیچرز ہیں اور ایک 20% کیش ایلیمنٹ ہے. تو منیمم آپ کو جو ہے نا 4 لاکھ روپیہ اگر آپ کے کوئی اوورسیز انوائرمنٹ پروموٹرز کی فیس ڈال کے بیسک یہ خرچے ہیں. تو بے شمار پنجاب کے ایسے بچے ہیں سائم جن کے پاس یہ پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہیں. تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس کارڈ کے ذریعے اگر آپ کے پاس آفر لیٹر موجود ہے تو ہم آپ کی بڑی سمپل سی انڈر رائٹنگ کریں گے, ہم آپ کے آفر لیٹر کی ویریفیکیشن کریں گے اور اس کے بعد بینک آف پنجاب جو ہے وہ کوئی پوسٹ ڈیٹڈ چیک لے لے گا, آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے. اب فار ایگزامپل ہمارے پاس نرسز ہیں, تو نرسز کی ہمارے پاس بڑی سگنیفیکنٹ ڈیمانڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ہمیں ملی. اب ایک نرس کو باہر جانے کے لیے پرو میٹرک کی ٹریننگ, پرو میٹرک کا ایگزام پاس کرنا پڑتا ہے, ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے پڑتے ہیں, 8 سے 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے. تو جو ایک نرس کام کر رہی تھی وہ 60-70 ہزار روپے پہ کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کے اوپر فیملی کی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. تو ان کو ایک انٹرنیشنل کیریئر کی اپرچونٹی دینے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے تحت از ہولڈنگ دیئر ہینڈز, پرووائڈنگ دیم اپرچونٹیز کہ وسائل کی کمی ٹھیک ہے. عدنان صاحب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ قرض اسٹارٹنگ اماؤنٹ کیا ہے اس کا اور میکسیمم کتنا قرض دیا جائے گا؟ ظاہر ہے پھر قرض ہے تو واپس بھی لیا جائے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کتنے عرصے میں واپس کرنا ہوگا؟ میکسیمم اماؤنٹ اس کی صدف صاحبہ 10 لاکھ روپے ہے انیشلی, جو ہم نے جو پائلٹ فیز ابھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور واپس کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صرف ان بچوں کو ملے گا جن کے پاس امپلائمنٹ لیٹر موجود ہے. جیسے وہ باہر چلے جائیں گے اس کے بعد ان کو نیکسٹ 15 منتھس میں ایزی انسٹالمنٹس میں وداؤٹ اینی انٹرسٹ واپس کرنا ہوگا. اگر فار ایگزامپل آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط ہوگی وہ 12,000 روپیہ ہوگی. تو اسی حساب سے جتنا بھی قرض آپ لیں گے وہ آپ کی سیلری کے 30% سے زیادہ اس کی ری سروس جو آپ نے ری پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ کی سیلری کے 30% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ 10 لاکھ لے رہے ہیں تو 10 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی سیلری تھریشولڈ بھی اس کے مطابق زیادہ ہوگی. ایک نرس کی بیسک سٹارٹ سیلری سعودی عربیہ میں 4,000 ریال پلس ٹرانسپورٹ پلس اکوموڈیشن ہے. اچھا عدنان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے بتایا کہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے پرواز کارڈ کا, کتنے سال تک جاری رہے گا یہ پروجیکٹ اور اس دوران کتنے ہزار نوجوانوں کو قرض دیا جائے گا؟ یہ پہلے 45,000 کی فیز لانچ ہوئی ہے, لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ اس میں کوئی کیپ نہیں ہے, ہم نے اس کو سکیل اپ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو اس کے انیشیل ٹارگٹس رکھتے ہیں. تو انیشیل ٹارگٹ ہمارا 45,000 ہے, جیسے ہم 45,000 اچیو کریں گے اٹ ول بی اسکیلڈ اپ. اچھا, اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب سے ہم 1 لاکھ بچہ سالانہ جو ہے ہم ان کو انٹرنیشنلی پلیس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری لوکل پلیسمنٹ کی ایکسرسائزز بھی رہیں گی, انٹرپرینورشپ کے انیشیٹیوز بھی رہیں گے, ڈفرینٹ ہائی اینڈ جو سکلز ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں وہ بھی چلتے رہیں گے تاکہ بچے فری لانسر بھی بنیں, انٹرپرینور بھی بنیں, انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کے ذریعے لوکل انڈسٹری میں بھی وہ پلیس ہوں. اور جن سیکٹرز میں بیرون ملک ڈیمانڈ ہے وہاں پہ ہمارے بچے بیرون ملک بھی جائیں, ریمیٹنس کا باعث بنیں, پاکستان کی عزت کا باعث بنیں. جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ اب ہمارے بچے غیر قانونی ایجنٹوں کے ذریعے کشتیوں میں نہیں ڈوبیں گے, ہم ان کو سکلز کی طرف لے کے آئیں گے, ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے, گلوریفائی کریں گے, اور یہ اسی صورت میں ہوں گی جب ہم انہیں اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دیں گے کہ آپ آئیں
6 माह का वेल्डिंग का कोर्स करें, उसके बाद हम आपको खुद किसी बैरून मुल्क जो है इंटरनेशनल कंपनी के साथ प्लेस करेंगे और आपके जाने का खर्चा भी देंगे। तो उस बच्चे को अपना एक पूरा मुस्तकबिल नज़र आएगा कि अब मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं देने, मैंने वेल्डिंग का कोर्स करना है और डेट्स इट, और मैंने हॉस्पिटैलिटी में जाना है, या मैंने हैवी मशीनरी ऑपरेटर बनना है, या मैंने हैचबैक टेक्नीशियन बनना है। वेल्डिंग आपने मेंशन किया, हैवी ऑपरेटर मशीन जो है उसको ऑपरेट करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं सीना दर सीना सीखते हैं, उस्तादों से सीखते हैं। मैकेनिक्स की अगर हम बात कर लें, फिर ज़ाहिर है बाहर उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, एक मार्केट बड़ी होती है, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। क्या इनको भी किसी किस्म का कोई लेटर, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा? फ़र्ज़ करें अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेटर नहीं हैं तो ये लोग किस तरीके से बाहर जा सकते हैं? आपने ना बड़ी अच्छी बात की। हमारा एक इनिशिएटिव इट इज़ कॉल्ड RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, कि अगर आपने सीना बसीना सीखा है, एक छोटा बच्चा था जिसने एक उस्ताद के साथ लगा के सारी ज़िंदगी की, वो किसी स्किल्स डेवलपमेंट के अदारे में नहीं गया, बाज़ाब्ता सर्टिफिकेशन नहीं ली, तो वो हमारे एक टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के जितने अदारे हैं पंजाब में, पब्लिक सेक्टर के 600 अदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर के 500 अदारे हैं, वहाँ से जाके किसी भी जगह से RPL, रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आपकी कॉम्पिटेंस बेस्ड ट्रेनिंग की जो है उसको असेस करती है कि आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की हुई है, और उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेशन भी दे देते हैं, और इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए वही ऑप्शंस आपको भी अवेलेबल होंगे। राइट, और वही ऑप्शंस फिर उन लोगों को भी अवेलेबल होंगे जिनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने तमाम तरह चीज़ों से अपडेट किया। और देखिए, खुशाइन खबर है नौजवानों के लिए, अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आप अपना ट्रैवल एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंटेशन अटेस्टेशन वगैरह वाले प्रोसेस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपको प्रवास कार्ड के जरिए कम से कम 4 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का कर्जा मिल सकता है। ठीक है, चले जी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर से मेरा में खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सदफ, इस घंटे के आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं पानी पे, क्योंकि पानी ज़िंदगी है, और कराची में जो लोग रह रहे हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पानी कराची में एक एसेट है, क्योंकि लाइंस में पानी आता नहीं है और उसकी वजह से हमें फिर टैंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर हम पानी की बात करें तो इंसानी बका के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है पानी ज़िंदगी की अलामत है। बहुत सारे ऐसे, अगर हम हज़ारों साल पुरानी तारीख देखें, मोहनजोदाड़ो की तारीख देखें, अगर हम साउथ अफ्रीका केप टाउन की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से पूरी लोगों ने नकल मकानी कर ली, बिकॉज वहाँ पर पानी की किल्लत हो गई थी, पानी कमियाब हो गया था। पानी इतना ज़रूरी है ज़ाहिर है सर्वाइवल के लिए। जहाँ पानी है वहाँ पर आपको आबादी भी नज़र आएगी और ज़िंदगी भी नज़र आएगी। अब जब हम कराची की बात करते हैं साइम, तो जब कराची का सबसे बड़ा मसला है, बहुत सारे मसले हैं कराची के, मसाइलिस्तान है, लेकिन पानी एक बड़ा मसला है। लोगों को टैंकर की बदौलत पानी लेना पड़ता है, लाइनों में पानी नहीं आता है, और जा के लोगों को इस तरीके से पैसे खर्चने पड़ते हैं। सदफ, अगर आप ये जो फुटेज देख रही हैं हमारे जो साइट पर चल रही है विंडो में, आप देखें कि लोग पानी की एक एक बूंद को किस तरीके से तरस रहे हैं कराची के अंदर। और ये कराची का वन ऑफ द मेजर इश्यूज है कि कराची में पानी नहीं दस्तयाब, लाइंस की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हुआ क्या है कि अब मेयर कराची मुर्जा वहाब साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। उस ऐलान से पहले मैं बता दूं कि ये मसले की संगीनी और नौयत इससे अंदाजा लगा लें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी जी, और इस सूबे में तकरीबन आप समझ लें कोई 17 साल हो गए होंगे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। वो ये कहते हैं कि बिलावल हाउस में भी पानी जो है वो टैंकर से आता है। अब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर पानी की कितनी किल्लत है। सड़क पे आपको पानी नजर आएगा लेकिन आपको नलकों में पानी नहीं मिलेगा। तो ये जो मेयर कराची वाली बात आप कर रहे हैं, मैं तो सुन के थोड़ी देर हैरान हो गई। ये खबर जब मैंने पढ़ी एंड मैंने उस खबर को दोबारा पढ़ा कि ये क्या कह रहे हैं। उनका कहना ये है बेसिकली, मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं जी कि अब एक जो 7 टेंडर वो हैं हाइड्रेंट्स हैं, अब उनसे पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, और हाइड्रेंट्स को नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं करेंगे, शहरियों की टैंकर से जान छुड़वाएंगे। ये मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। और अगर हमारी टैंकर से जान छूट जाती है तो मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी आधी तो सुकून में आ जाएगी, क्योंकि ये टैंकर्स वैसे भी खूनी टैंकर्स हैं। आए रोज किसी न किसी हादसे में किसी न किसी बच्चे की जान जा रही होती है। तो ये टैंकर्स की जरूरत वैसे पेश क्यों आती है? टैंकर्स का मकसद क्या है? हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। दैट इजी और सोल्यूशन इतना सिंपल है तो फिर हम इतने सालों से क्यों टैंकर माफिया के हाथों जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों हमारे पैसे इतने बर्बाद हुए? लेकिन जरा देखते हैं कि क्या सिस्टम है कराची में पानी का। बिल्कुल, अफजल परवेज से जानते हैं। अफजल, बताइएगा कि टैंकर्स का मकसद क्या है और ये टैंकर्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? टैंकर्स कितने कराची में चलते हैं, कहाँ कहाँ से पानी लेके आते हैं? मुझे तफसीलात से आगाह करें।
صدف سائم دیکھا جائے تو یہ ٹینکر جو ہے ان علاقوں میں پانی سپلائی کرتے ہیں. یہ کراچی کا 40% وہ علاقہ ہے جہاں پانی کی لائنوں میں پانی نہیں آتا. یہ میرے پس منظر میں آپ وہ ٹینکر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ٹینکر جو 40% وہ علاقے جہاں کلفٹن، ڈیفنس، بورڈ بیسن اور بلاول ہاؤس سمیت کراچی کے مختلف علاقے جس میں نارتھ کراچی، نئی کراچی، اولڈ سٹی ایریا، کماڑی، کورنگی، لانڈی کے علاقوں میں پانی کی سپلائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کے کردار کا جو مقصد ہے ان کا جو ہے پانی کی لائنیں نہ ہونے کے باعث یہ ٹینکر وہاں پانی پہنچاتے ہیں. کراچی میں پانی کی کمی ہے اور کمی کے ساتھ ساتھ 650 MGT پانی کی فراہمی دی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ کم ہے. دیکھا جائے تو کراچی کو پانی کی سپلائی کے لیے ہب ڈیم اور ڈابے جی سے پانی آتا ہے. اس کی تقسیمی اگر صحیح طریقے سے کر دی جائے تو یقیناً طور پر کراچی کے ہر گھر میں نلکوں میں پانی آ سکتا ہے. زیادہ تر دیکھا جائے تو یہ ٹینکر کی جو صورتحال ہے اس کا رواج جو ہے سیاسی بنیادوں پر قائم کیا گیا. اور اگر واٹر کارپوریشن کی جانب سے پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح طریقے سے کی جاتی. افضل مجھے ایک بات بتائیں، اب میئر کراچی نے اتنا بڑا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ جو پانی کی سپلائی ہے وہ ہوگی کیسے؟ ٹینکر کی ضرورت پڑتی اس لیے تھی کیونکہ لائنوں میں پانی نہیں آتا، نلکوں میں پانی نہیں آتا، تو کرنے کیا جا رہے ہیں وہ؟ جی بالکل صدف، دیکھا جائے تو جو 7 ہائی ٹینڈ ہے یہ تقریباً 3,200 واٹر ٹینکر ہیں جو پانی کی سپلائی میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کراچی میں. اب میئر کراچی کی جانب سے بہت بڑا اقدام کیا گیا ہے. یہ کوئی اقدام معمولی نہیں ہے. کراچی کے شہریوں کو ٹینکرز کی سے جان چھڑانے کے حوالے سے انہوں نے جو حکمت عملی بنائی ہے، واٹر کارپوریشن کو فوری طور پر حکمت عملی طے کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. اور دیکھا جائے تو کراچی کے 40% ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کی لائنیں نہیں ہیں اور نلکوں میں پانی آنا تو دور کی بات، وہاں لائنیں جب بچھیں گی تو پانی ملے گا. یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں جو یہ تقریباً 3200 ٹینکر. اگر میئر کراچی نے یہ اقدام اس لیے کیا ہے کہ کراچی میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، حادثات بھی پیش آتے ہیں، پانی چوری بھی ہوتی ہے، تو یقیناً طور پر جو نئی لائنیں بچھائی جائیں گی، نئی لائنیں بچھائی جائیں گی تو ہی. جی بالکل جی صدب، نئی لائنیں بچھائی جائیں گی اور واٹر کارپوریشن کو اس حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہے. یہ فیصلہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ واٹر کارپوریشن ایک ٹائم فریم دے گا میئر کراچی کو کہ اتنے ماہ کے اندر یقیناً جو 40% علاقے جس میں کماڑی ہے، نارتھ کراچی ہے، نئی کراچی ہے، اولڈ سٹی ایریا ہے کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں پانی کی سپلائی کے حوالے سے جو لائنیں بچھائی جائیں گی. اچھا افضل، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے علاقے کراچی میں ایسے بھی ہیں جہاں پر ابھی تک پانی کی لائنز ہی نہیں موجود، وہ لائنز پہلے بچھائی جائیں گی. اچھا پھر کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر لائنز تو موجود ہیں لیکن ان لائنز کو بلاک کیا گیا، کبھی بوریاں رکھ کے، کبھی لوہے کی پلیٹس رکھ کے موٹی موٹی. ان کیس ٹینکرز بند ہو جاتے ہیں اور پانی جو پانی ہے وہ لائنز میں بھی نہیں آتا، تو پھر پلان بی کیا ہے میئر صاحب کے پاس؟ جی بالکل، پلان بی تو یقیناً طور پر رکھا جائے گا. جو 7 ہائی ٹینک بند کرنے کی بات کی گئی ہے ان کو شاید اسٹینڈ بائی پر رکھا جائے گا. اگر شہر میں پانی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے تو یقیناً طور پر کوئی متبادل جو ہے پانی کی فراہمی کے حوالے سے واٹر کارپوریشن اپنا کردار ادا کرے گی. میں سائم تھوڑی سی آپ کو ایک بات بتا دوں، جو ہب کینال 2 بنائی گئی ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرے گی. جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے، وہاں ضلع کماڑی ہے، ضلع سینٹرل ہے اور ضلع ویسٹ کا علاقہ ہے. وہاں پانی کی سپلائی کے لیے جو 100 MGT پانی دیا جائے گا وہ ہب کینال جو نئی بنائی گئی ہے اس کے ذریعے دیا جائے گا. میئر کراچی کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ماضی میں، اور جو اقدامات کے تحت جو 2 ہب کینال ہیں، وہ 2 ہب کینال جو ہے بہت اہم کردار ادا کریں گی. جو متاثرہ علاقے ہیں جہاں پانی کی فراہمی نہیں ہوتی، جہاں کمی ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ اہم کردار ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ٹینکر سروس ایک مستقل حل نہیں ہے. میئر کراچی کا یہ کہنا ہے مستقل حل کو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے اہم اقدامات کے حوالے سے میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کو فوری طور پر اقدامات کرنے کو کہا ہے اور اس کے جو ٹینڈر ہے ان کو رینیو بھی نہیں کیا جائے گا. یہ پورا ایک مافیا کے طور پر جانا جاتا ہے، تو یہ کس طریقے سے کس مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، آلریڈی اتنے مسائل ہیں، کیسے ہوگا اس پہ بات کر لیں گے مزید. تھینک یو سو مچ افضل ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل بتانے کے لیے. تو 7 ہائیڈرنٹس ہیں
اب ان سے پانی نہیں ملے گا اور ان کا جو کانٹریکٹ ہے گزشتہ سال ختم ہو گیا، یعنی کہ 2025 میں اب اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو رینیو نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پانی جن علاقوں میں ایک تو پانی کی پائپ لائن نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہاں چلیں پانی کی پائپ لائنیں بچھا دی جائیں گی، لیکن جہاں آلریڈی ہیں اور جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی، ظاہر ہے یہ اس کے پیچھے کچھ پورا ایک مافیا انوالو ہے جو ان سارے کاموں میں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ یہ ایک بڑے مسائل ہیں کراچی کے، لیکن بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی پائپ لائنز نہیں ہیں یا جن علاقوں میں پانی کی پائپ لائنز کی مرمت ہونی ہے یا جہاں سے بلاکیجز ریموو کرنے ہیں، وہ بھی ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ اگر 7 ہائیڈرنٹس ابھی بند کیے جا رہے ہیں، واٹر ٹینکرز بند کیے جا رہے ہیں، تو جن علاقوں میں پانی کی پائپ لائنز ہی موجود نہیں ہیں وہاں پر پہلے سال، 1.5 سال، 2 سال میں لگا کے پہلے پانی کی پائپ لائنز بنائی جائیں گی، بچھائی جائیں گی، ان کی مرمت کی جائے گی، اس کے بعد کیا وہاں پر پانی کی فراہمی شروع ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ بٹ ہم یہ چاہتے تو ہیں کہ ہماری ٹینکر سے جان چھوٹے، لیکن ایگزیکیوشن اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اعلانات سے زیادہ عمل درآمد کرانا بہت ایگزیکیوشن ہوگی امپورٹنٹ ہے۔ کیسے؟ کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں، وزراء آن ریکارڈ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم سڑک ہوتے ہیں، میئر کہتے ہیں جی، اور آ کے دوسرے ادارے جی دوبارہ ہم سڑک بناتے ہیں تو وہ آ کے سڑک کھود دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہوگا کیسے؟ اس ساری صورتحال میں کس طریقے سے آگے بڑھا جائے گا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اس حوالے سے سوال ہے کہ کیا ہوگا۔ اور ہم تو سنتے آئے بچپن سے کہ جی K4 کا منصوبہ پورا ہوگا تو ہی جا کے پانی کراچی والوں کو مل سکے گا۔ اب K4 سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ اصل مسئلہ تو جی پانی کی پائپ لائنوں کا تھا، ڈسٹریبیوشن کا تھا، بلاکیج کا تھا، تو یہ بہت پہلے ہی مسئلہ ویسے ہمارے پاس ہب بھی موجود ہے، ہب کینال 2 بھی موجود ہے، بٹ مسئلہ انفراسٹرکچر کا ہے، مسئلہ لائنز کا ہے، پائپ لائنز کا ہے۔ موونگ فارورڈ چلیں جی بات کر لیتے ہیں جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے عوام کی جانب سے اسپتالوں میں جو عملے کا رویہ ہے، یعنی جو سٹاف کے جو ڈیلنگ کا طریقہ ہے اور مبینہ غفلت سے متعلق شکایت موصول ہونے پر فیصلہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز کے علاوہ جو میڈیکل سٹاف ہے، وارڈ بوائز ہیں، سیکیورٹی گارڈز ہیں، فارمیسی کا عملہ ہے، ان کے لیے اب باڈی کیمراز جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات ہاسپٹلس کے اندر لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی جو پیشنٹس ہیں ان کے جو تماددار ہیں وہ ڈاکٹرز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو نرس، کبھی اس طرح کی ایک ناخوشگوار واقعات اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چل ہی رہے ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر۔ تو اس اعلان کے بعد سرکاری اہلکاروں اور صحت کے شعبے سے وابستہ کارکنوں نے پنجاب حکومت کے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اقدام بغیر کسی مشاورت کے نافذ کیا گیا، اس سے مریضوں کے بنیادی حقوق خصوصاً نجی زندگی اور پرائیویسی متاثر ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اچھا، یہ پرائیویسی انویڈ ہونے کا خدشہ، یہ ویسے ایک اچھا اینگل ہے کیونکہ یہ پرائیویسی اگر باڈی کیمرہ لگا ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس کے اندر مریض کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ جو سچویشن ہے نا، یہ ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی، یہ کوئی پرٹیکولر کیسز ہوتے ہیں جن میں اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ مریض چاہتا ہے کہ کانفیڈینشیل رہے معاملات، پرائیویسی ہوتی ہے، فیملی آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایمرجنسی وارڈ میں آئی تھنک یہ ہونا چاہیے۔ مگر سی سی ٹی وی کیمراز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کیمراز تو ہوتے ہیں، ایمرجنسی وارڈ میں بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ فنکشنل نہیں ہوتے۔ بٹ یہ باڈی کیم جو ہے یہ اب کس جگہ استعمال کیا جائے گا، کتنے وارڈز میں استعمال کیا جائے گا، بات کر لیتے ہیں صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب ڈاکٹر شعیب خان نیازی۔ بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے بابر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ اسپتال عملے کے خراب رویوں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں دیکھا کہ باڈی کیم لازمی کرا دیا ہے، یہ تو اچھا فیصلہ ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار دس امپورٹنٹ ٹاپک۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے وہ ہیزرڈ لیا جاتا ہے۔ آپ نے ہاسپٹلس کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، آپ نے باڈی کیم لگانے ہیں، آپ نے جو بھی مانیٹرنگ کا سسٹم لانچ کرنا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ جو کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کوئی میٹنگ رکھیں، کیونکہ جو سیکٹریز یا منسٹر ہوتے ہیں وہ ہیلتھ کو اتنا ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے محکمے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹر پہلے ایگریکلچر لگا ہوتا ہے، اسی طرح سیکٹری جو ہوتا ہے وہ ایجوکیشن سے آ جاتا ہے، وہ ہیلتھ میں آ جاتا ہے، 6 ماہ وہ رہتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ مین وائل وہ اگریسو پالیسیز لے کے آ جاتے ہیں، اس طرح کی پالیسیز جو کہ ہاسپٹل کے اندر امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی ہیلتھ پروفیشنلز کو باڈی کیم کیوں نہیں لگائے جاتے۔ ایک پیشنٹ اور ڈاکٹر یا ہیلتھ پروفیشنلز کی
پرائیویسی ہوتی ہے. جب آپ ان کو کیتھرائز کر رہے ہیں, جب آپ ان کا الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں, پرائیویٹ باڈی پارٹس ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, اور اگر آپ کسی سٹاف نے, کسی ڈاکٹر نے, کسی فارماسسٹ نے, یا کسی ایون کہ ہمارے جو نیچے گریڈ 4 کے ملازمین ہیں, انہوں نے بھی اگر باڈی کیم لگائے ہوئے ہیں, تو پیشنٹ کی پرائیویسی کہاں پہ رہے گی؟ کوئی بھی ایک ریسپیکٹیبل شہری جو ہے, جو ہاسپٹلس کے اندر اپنی ماں تھوڑا سا بہن ذرا سے بیٹی اس کو کو لے کے گیا ہوا ہے. کلیئر کریں, یہ باڈی کیم سٹاف کے لیے ہے یا ڈاکٹرز کے لیے بھی؟ ڈاکٹر سے ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن 1-on-1 ہوتا ہے, لیکن جو سٹاف ہے اس کے لیے بھی ہے؟ میڈم, جب آپ لیبر روم میں آپ دیکھتے ہیں, سرجیکل اوٹیز میں آپ دیکھتے ہیں, اسی طرح مختلف جگہوں پہ ڈاکٹر سٹاف مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر تو صرف مطلب لکھنے کا کام کرتا ہے یا چیک اپ کا کام کرتا ہے, وہاں پہ سٹاف موجود ہوتی ہے پیشنٹ کے ساتھ. آپ فیمیل سٹاف کے بغیر آپ ایک ڈاکٹر تو چیک ہی نہیں کر سکتا. اور جب آپ الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی فیمیل سٹاف موجود ہوتی ہے. اسی طرح میلز کی بھی پرائیویسی ہے, صرف فیمیل کی پرائیویسی نہیں, میل کی بھی ایک پرائیویسی ہے. اور ایون کہ آپ جب دوسرے ہاسپٹلس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 70% جو ورک ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ, وہ سٹاف کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے ہیلتھ پروفیشنلز کر رہے ہوتے ہیں. جہاں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے اندر, جہاں پہلے ہی ہیلتھ پروفیشنلز کی اتنی زیادہ شارٹیج ہے, وہاں سے ایون کہ سٹاف کا کام بھی ہم گریڈ 4 کے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ ظاہری بات ہے جس پہ بھی ہوگا. اور یہ تو فرسٹ انہوں نے ایک مطلب پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لانچ کیا ہے نیچے لوگوں میں. یہ ڈاکٹرز پہ بھی انہوں نے, ظاہری بات ہے جب وہاں پہ لگائیں گے تو پھر نیکسٹ تو ڈاکٹرز پہ انہوں نے لگانا ہے. شعیب, آپ نے 2-3 جگہوں کے نام لیے. ایک آپ نے لیبر روم بولا, دوسرا آپ نے بولا کہ الٹرا ساؤنڈ والی جگہ پر نہیں ہونا چاہیے کیمرہ. چلیے وہ سمجھ آتا ہے, میک سینس. ایگزامپل لے لیتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز بھی جو ہوتے ہیں وہ واش روم میں نصب نہیں ہوتے, وہ بھی آپ کے ہم ایسے دیکھیں پبلک پلیسز پر نصب ہوتے ہیں جہاں پر پرائیویسی ایشوز نہ لوگوں کو ہو. آپ مجھے بتائیں کیا وارڈ کے اندر, ایمرجنسی کے اندر, او پی ڈی کے اندر, یہاں پر بھی باڈی کیم لگانے پہ اعتراض ہے آپ کو؟ سر, باڈی کیم لگانے کا مجھے تو ابھی تک مقصد سمجھ نہیں آیا. آپ ایک بندے سے, جو کہ بندہ پہلے ہی آپ کے اوتھ کے ساتھ آیا کہ اس نے کام کرنا ہے, اس کے اوپر آپ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, آپ کی ڈی ایم ایس ہوتے ہیں, اے ایم ایس ہوتے ہیں, میڈیکل سپریڈنٹس ہوتے ہیں. یہ تو ایک قسم کا آپ روبوٹک کام ہی کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس پورا ایک سسٹم ہے جو آپ نے, جو بھی مطلب ڈیوٹی پہ موجود ہے نہیں ہے, آپ نے دیکھنا کیا ہے اس میں. آپ نے مطلب باڈی کیم کا بنیادی مقصد تو یہ بتائیں نا, کیا ہے ان کے باڈی کیم کا مقصد؟ یہی ہے کہ لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے, ہاسپٹلس میں موجود نہیں ہوتے. یہ فیصلہ لیا کیوں گیا؟ کیونکہ شکایات موصول ہو رہی ہیں اس طرح کے اکثر رویوں کے حوالے سے, ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا. اگر باڈی کیم کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اس طرح کا سسٹم, تو پھر سلوشن کیا ہے اس چیز کا؟ میڈم, سلوشن تو بڑا ہی آسان ہے کہ جو ہائی اپس ہیں, جو سیکٹریز ہیں, جو بیوروکریسی ہیں, یہ جو ہوتی ہے محکمے کے کسٹوڈینز, ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس ساتھ میٹنگ کرنا گوارا نہیں کرتے. آپ ان کی دیکھیں تو صحیح, یہ اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر کبھی کسی سیکٹری نے وزٹ کیا ہے؟ مجھے تو پچھلے 6 ماہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی سیکٹری نے وزٹ کیا ہو. ان کو ہاسپٹل کی سچویشن کیسے معلوم ہوگی؟ صرف کیا کمپلین سیل سے معلوم ہوگی؟ کیوں یہ ہاسپٹلس کے اندر نہیں جاتے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی نے ہی پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ہر سسٹم کو یہ اپنے طریقے سے لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ 6 ماہ کے بعد سسٹم خراب ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری وہ نیچے لوگوں پہ ڈال کے غائب ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس وائس چانسلرز ہیں, پرنسپلز ہیں, میڈیکل سپریڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں. آپ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں, آپ دیکھیں کہ شارٹ کمنگز کیا ہیں. آپ دیکھ لیں سیکریٹریٹ کے اندر ایک لوگوں کی جو بھی یہ شکایات موصول ہوتی ہیں, مطلب سی ایم پورٹل پہ ہوتی ہیں, وہاں پہ اس کے بعد ایک انکوائری لانچ ہوتی ہے. میں آپ دیکھ لیں کہ 99% انکوائریز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. جو کام ان کے کرنے والے ہیں وہ نہیں ہوتے. شعیب, مجھے ایک بات بتائیں, ویسے ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ نظام کہیں پر نہیں کہ ڈاکٹرز باڈی کیم لگائیں. پوری دنیا میں تو ہم ڈاکٹرز کو اور پیشنٹس کو گتھم گتھا بھی نہیں دیکھتے. تو اگر ٹرانسپیرنسی لائی جا رہی ہے نظام کے اندر, تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, ان باڈی کیمز کی ایکسیس, ان کا ڈیٹا آپ ہی کے ایم ایس کے پاس ہوگا یا رجسٹرار کے پاس ہوگا, وہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس باہر تو نہیں جائے گا. اپنی کنسرن ہے نا, اس کی پرائیویسی بھی متاثر ہو رہی ہے نا, تو دیر شوڈ بی اے مڈ وے, کوئی سولوشن ہونا چاہیے اس کا. تو پھر وہی سی سی ٹی وی کی ایگزامپل ہے نا. سی سی ٹی وی کیمراز بھی آپ کے پورے ہاسپٹل میں لگے ہوتے ہیں سوائے کچھ مخصوص وارڈز کے, تو وہ بھی تو آلریڈی ایک نظام چل ہی رہا ہے سی سی ٹی وی کیمراز کا.
سائم بھائی اگر سی سی ٹی ویز کا نظام ان کا چل رہا ہے, ہر چیز ان کے ریکارڈ پہ ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں لگا لیں, یہ دیکھ لیں, آپ ان کو 3 ماہ لگانے دیں, ان کے پیشنٹس ہی کمپلین کریں گے. ہمارے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس سٹاف سے کام لینا پسند نہیں کریں گے جس کو باڈی کیمپ لگا ہوگا. اور اس باڈی کیمپ کا آپ دیکھ لیں گے کہ اس ہاسپٹلس کے اندر یہ سسٹم امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا. میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ پالیسیاں کہاں سے لانچ کی جاتی ہیں, کون ان کا بنانے والا ہے, ان کا مقصد کیا ہے. ایک جاب ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے نا, آپ کی جاب ڈسکرپشن ہی امپلیمنٹڈ نہیں ہے ابھی. تو آپ سٹاف نرس سے آپ او ٹی اے کا کام بھی لے رہے ہیں, آپ لیبر روم کے اندر اس کے اسسٹنٹ کا کام بھی لے رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ آئی وی انجیکشنز کا کام بھی لے رہے ہیں, آپ اسے مانیٹرنگ کا کام بھی لے رہے ہیں, آپ اس کو ایکٹنگ ڈی ایم ایس کا کام بھی لے رہے ہیں, آپ اس کے اوپر باڈی کیمپ بھی لگا رہے ہیں. خدارا کوئی سسٹم کو پاکستان کے اندر نا آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹرز گتھم گتھا کیوں ہوتے ہیں جب بیڈ نہیں ہے, میڈیسن نہیں ہے, اور ڈاکٹر نے ایک بیڈ پہ 3 پیشنٹ لٹا دینے ہیں. اس کے بعد وہ پیشنٹ جو پہلے ہی لائنوں میں لگ کے آیا ہے, جس کو میڈیسن نہیں مل رہی, جو انجیکشنز باہر سے لے کے آ رہا ہے, جس کو آپریشن کا ٹائم نہیں مل رہا, جس کا پیارا وہاں بیڈ پہ اس سفوکیشن کی حالت میں ہے کہ مجھے گھر لے جائیں, میں 3 بندوں کے ساتھ جو کہ جن پیشنٹ کی حالت خراب ہے اسی بیڈ پہ. آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں پھر اس فیصلے کے خلاف؟ میڈم یہ ان کے فیصلے یہ خود ہی کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا 7 جولائی کو انٹرنل فارمیسیز ختم کرنے کا, ایک پراپر نوٹیفیکیشن نکلا, اس پہ پروگرامز بھی ہوئے, میں بھی کافی چینلز پہ اس پہ. وہ 7 جولائی گزر گئی ہے, آج جنوری شروع ہوا ہے, ابھی تک انٹرنل فارمیسیز موجود ہیں. انہوں نے کچھ کیا ہے؟ ابھی انہوں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ فارماسسٹ کو اور سارے انٹرنل چیزوں کو ہم وہ کریں گے, کوئی بھی نہیں ہوا. اب ہم نے آواز اٹھائی تو انہوں نے میو ہاسپٹل کے اندر وہاں کی وائی ڈی اے نے آواز اٹھائی کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے, دوائیاں بیچی جا رہی ہیں, باہر جا رہی ہیں, مریضوں کو نہیں مل رہی. تو 6 ماہ کے بعد ایکشن لیا گیا, جو ہم 6 ماہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ دوائیاں چوری ہو رہی ہیں. تو اب انہوں نے 2 ڈپٹی ڈرگ کنٹرولرز کو وہاں سے ہٹایا ہے, اور اسی طرح انٹرنل فارمیسیز کام کر رہی ہیں. یا تو اپنے جو بھی یہ ایک لے کے آتے ہیں آپ لوگ اب اس پالیسی کو اڈاپٹ کریں گے, اس کے اگینسٹ جائیں گے, کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ میڈم یہ ان کی پالیسی جو ہے نا, یہ خود بخود ہی ان کے جس طرح ایک پالیسی لائی جاتی ہے نا, وہ کامیاب سکسیسفل کیسے ہوتی ہے. ہم تو چلو ہم ابھی ڈاکٹرز پہ نہیں کیا, انہوں نے ڈاکٹرز پہ آئے گا تو ہم اس پہ ریئیکشن بھی دیں گے. ابھی تو یہ سٹاف نرسز پہ ہے یا اس دوسرے لوگوں پہ ہے, اور وائی این اے کے ساتھ ہم ان کنیکٹ ہیں, ان کے دوسرے ممبران کے ساتھ بھی ان کنیکٹ ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم نا جب آتا ہے اس کے بعد اس کی جب ریپرکشنز آتی ہیں اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے. تو ہم اس کو نا بہت زیادہ اب یہ کیا کہیں گے کہ آپ لوگوں نے ریئیکشن دیا, ہم سسٹم بہتر کرنے جا رہے تھے, وائی ڈی اے کوئی سسٹم بہتر نہیں کرنے دیتی. ہم ان کو کہتے ہیں لائیں, لے آئیں سسٹم, آپ 2 ماہ چلائیں, 3 ماہ چلائیں, اور اگر آپ نے دوبارہ اس کو ختم کیا اور آپ نے کہا کہ یہ سسٹم پائیدار نہیں ہے, جو کروڑوں اربوں کا ٹیکس عام بندے کا, غریب عوام کا اس کے اوپر سسٹم کے اوپر لگے گا, اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ یہ بیوروکریسی اس کا جواب دے گی؟ ابھی آپ دیکھ لیں ہاسپٹلس کے وزٹ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہو رہے ہیں. کمشنر صاحبہ آئی ہوئی تھیں گنگا رام میں, ڈی سی وغیرہ دورے کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ڈاکٹرز کی باری نہیں آتی باڈی کیمپ کی, تب تک آپ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیکھیں گے, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شعیب. ویسے بھی اپنی ایک ناقص رائے یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ جو نرسنگ اسٹاف ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں آپ کا جو عملہ ہے, اگر آپ ان کو اتنا اکوپڈ کر دیں گے تو دیکھیں مریض اکثر و بیشتر خواتین بھی ہوتی ہیں جو اکیلے جاتی ہیں اور جا کر چیک اپ کرا رہی ہوتی ہیں. تو اتنی ایکسس جب آپ کیمراز کی دے دیں گے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہمارے یہاں بڑے پروفیشنل سٹاف ہوتا ہے, میڈیکل سٹاف, بٹ اس طرح کے واقعات میڈیا پہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو, ان سینسٹیوٹی کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے. آئی بلیو چینج از obviously نیور ایزی ٹو ایکسیپٹ. ہمیں کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے, اور obviously ہم نے ایوالو بھی کرنا ہے, جدت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے. سو وی ہوپ کہ کوئی درمیانی راستہ اس کا نکل آئے. ہم ذرا ایک بریک لے کے آتے ہیں آپ کے پاس واپس, آپ ادھر ہی رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے جاتے ہیں. پاکستان کی فلم انڈسٹری کا جو گولڈن ایرا ہے, اگر ہم اس کی بات کریں, ہمارے یہاں بڑی زبردست فلمز بنا کرتی تھیں, اور اگر ہم اپنے کہتے ہیں نا بڑے بوڑھوں سے پوچھیں تو بتاتے تھے کہ جی سینما کے باہر کتنا رش ہوتا تھا فار دا ٹکٹ. ایون کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا جی اب اسپیس نہیں ہے, اب گنجائش نہیں ہے, اور باقاعدہ لوگ رکھے جاتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب گنجائش نہیں ہے, مزید پبلک نہیں آ سکتی ہے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ سنیماز جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے,
اور یہ ہماری فلم انڈسٹری کا ایک طریقے سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا. جبکہ اگر آپ دیکھیں بالی ووڈ نے ہماری فلمز تک پوری فلمز کاپی کی ہیں, ہمارے گانے پورے آپ دیکھیں تو ہماری دھنوں پر بنے ہوئے ہیں. ہمارے آرٹسٹ ایک زمانے میں ان کو بڑی اس سے بلایا جاتا تھا اور وہاں پہ فلم میں آفر کی جاتی تھی, لیکن کیا ہوا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں سینماز کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے. تو ٹی وی, فلم اینڈ تھیٹر پاکستان کی ایک ایسی صنعت تھی جس نے بہت عروج بھی دیکھا اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ زوال بھی اور اس سے دیکھا, بہت ساروں لوگوں کا روزگار بھی چھینا. ہمارے پاس اداکار بھی اچھے ہیں, ہمارے پاس لکھاری بھی اچھے ہیں, گلوکار بھی اچھے ہیں, کامیڈینز بھی اچھے ہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی ہم سے کہ ہم ایوالو نہیں کر پائے فرام فزیکل پلیٹ فارم ٹو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز. پاکستان میں ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو تھا لاہور میں جہاں پر صرف فلمز شوٹ ہوا کرتی تھیں, اینڈ اٹ واز کالڈ باری اسٹوڈیو. دن رات کوئی تفریق نہیں تھی, ہر ٹائم وہاں پر رش ہوتا تھا. شوٹس ایک ٹائم پر 4-4 5-5 موویز کے شوٹ چل رہے ہوتے تھے. تو وہاں کا آپ یہ منظر جو دیکھ رہے ہیں نا, وہ یہ ہم بات کر رہے ہیں لاہور کے باری اسٹوڈیو کی. یہ پاکستان کے اگر ہم شوبز فنون لطیفہ کی بات کریں تو یہ وہ تاریخی ورثہ ہے جو اب ماضی کی یادیں بن گیا ہے. صرف ایک یہ اسٹوڈیو, بلکہ صرف یہی اسٹوڈیو نہیں, پورے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اگر ہم زوال پذیر ہونے کی بات کریں تو پاکستان بھر میں موجود جو 995 سینما تھے اس میں سے مشکل سے 150 ہی باقی بچے ہیں. اور نہ صرف یہ باری اسٹوڈیو ہے بلکہ ایونیو اسٹوڈیو ہے, شاہ نور اسٹوڈیو لاہور کا ہے, کھنڈرات بن چکے ہیں, سینماز, تھیٹرز, کراچی کا پرنس تھا, کیپری تھا, نشاط سینما, بڑے سینما میں شامل ہوتے اور یہ وہ سینماز تھے جن کے باہر بلیک میں ٹکٹس بکا کرتی تھیں. ان کی ٹکٹس ہی نہیں ہوتی تھی, جمع غفیر ہوتا تھا ان کے باہر. تو آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اسٹوڈیو باری اسٹوڈیو کے آج کل کیا حالات ہیں اور وہ کس حالت زار کا شکار ہے. لاہور کی فلمی دنیا کا وہ سنہری مرکز جہاں کبھی روشنیوں کا سمندر اور فلمی ستاروں کا جھرمٹ ہوا کرتا تھا, آج اپنی اہمیت کھو چکا. یہ ہے باری اسٹوڈیو جسے 1950 کی دہائی میں فلم یکا والی کی کامیابی کے بعد مالک غلام باری نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے بنایا اور 1961 میں یہاں باقاعدہ فلمیں بننا شروع ہو گئیں. 122 کینال رقبے پر محیط وسیع و عریض اسٹوڈیو جس میں مختلف ہالز, شوٹنگ فلورز, فلم سیٹس, لیبارٹریز اور ریکارڈنگ ہالز تھے. اس کے باغات, آبشاریں, مصنوعی گاؤں فلموں میں زندگی کا حقیقی منظر پیش کرتے. یہاں کبھی سلطان راہی, مصطفیٰ قریشی, انجمن, شبنم اور بابرہ شریف دن رات شوٹنگ میں مصروف رہتے تھے. 1950 سے 1970 کے دوران باری اسٹوڈیو فلم انڈسٹری کا اہم ہب تھا جہاں سینکڑوں فلمیں اور ڈرامے بنائے گئے. 1980 سے 2000 کے دوران فلمی سرگرمیاں کم ہوئیں اور اسٹوڈیو کے کچھ حصے کاروبار اور شادی ہالز کے لیے استعمال ہونے لگے. 2015 میں مالک باری کے انتقال کے بعد اسٹوڈیو جیسے سب ختم ہو گیا. ہر دفتر میں کوئی نہ کوئی ایکٹر 3-4 لازمی بیٹھے ہوتے تھے اور اس کے بعد یہاں پہ اتنا کام تھا کہ ہم 2 ہفتے گھر نہیں جاتے تھے. اور اس کے بعد اب یہ جو اندر کی پوزیشن دیکھی میں نے اور دیر ہونے لگا تھا. اب باری اسٹوڈیو کے تاریخی فلورز, شوٹنگ سیٹس اور یادگار مناظر صرف یادوں میں زندہ ہیں. لاہور کی فلمی دنیا کا یہ عظیم مرکز جس نے کبھی سینما کے ستاروں کو ایک چھت تلے جمع کیا, آج اپنی شان کھو چکا. یہ ہے باری اسٹوڈیو کی داستان زوال, ایک یادگار جو ماضی کی روشنی اور مستقبل کی امید کے درمیان کھڑی ہے. کیمرامین سید مہتاب علی کے ساتھ الفت مغل, ایئر وی نیوز, لاہور. باری اسٹوڈیو اس وقت جو حالت زار کا شکار ہے اس کے حوالے سے آپ کو دکھائی بھی فوٹیجز. اچھا, میرا ماننا یہ ہے کہ صرف اس طرح کی جو اسٹوڈیوز ہیں ہمارے ان کو قومی ورثے کے طور پر پریزرو کرنا چاہیے تھا تاکہ فلم, تھیٹر, ٹی وی کے اسٹوڈنٹس کو وہاں پر بنا سکتے ہیں. اور دیکھیں اب ٹرانزیشن اگر ہونا ہے تو او ٹی ٹی پلیٹ فارمز ہیں, دیگر پلیٹ فارمز, ہمارے ڈراماز اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ہم کیوں مزید نہیں اس میں آگے بڑھ سکتے. چلیں بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود چیئرمین پاکستانی فلم پروڈیوسر ایسوسیشن, ڈائریکٹر پروڈیوسر شہزاد رفیق. تھینک یو سو مچ شہزاد. سب سے پہلے تو ذرا آغاز کرتے ہیں, ظاہر ہے اب آتے باری اسٹوڈیو کی بھی باری آ گئی, ورنہ اس سے پہلے کیپری سینما 2025 میں ختم ہو گیا کراچی میں, اور بھی آپ نشاط کی بات کر لیں, بہت ساری. ظاہر ہے میں تو جتنے نام گناؤں کم ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا, لیکن کیا خیال ہے کہ بجائے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں, ان کو ایک فلمی تاریخی ورثے میں کیوں نہیں تبدیل کیا جا سکتا؟ کیونکہ آج کل بچے بچیاں جو میس کمیونیکیشن میں ہیں, فلم میکنگ سیکھ رہے ہیں, سنیمیٹوگرافی سیکھ رہے ہیں, وہ یہاں سے کچھ سیکھ سکیں. جی, سب سے پہلے تو جو ہے کسی بھی پرائیویٹ پراپرٹی کو جو ہے ہیریٹیج قرار دینا خاصا ایک مشکل کام ہے. اور دوسرا, یہ اسٹوڈیو ہماری کبھی ایک ماضی کی جو ہے ایک بہت شاندار جو ہے نا وہ روایت رہی ہے. یہاں پہ فلمیں جس طرح ہوتی تھیں
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پروڈیوسر جو اسٹوڈیو مالکان نے توجہ نہیں دی. جو ایک ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے ٹیکنالوجی کو لانے کا, وہ ٹیکنالوجی جو ہے انہوں نے اڈاپٹ نہیں کی, یہ لے کر نہیں آئے. پھر آہستہ آہستہ فلم میکنگ جو ہے وہ اسٹوڈیو پرامسز سے باہر نکل گئی. تو ان اسٹوڈیوز کا جو ہے نا وجود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ یہ اسٹوڈیو جو ہے باری اسٹوڈیو ہے, یہ ایشیا کا سب سے بڑا اسٹوڈیو ہے, اور کسی وقت یہ یہاں پر لوگ اتنے بزی ہوتے تھے شوٹنگ کے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو یہ ایک ڈکلائن جو آیا ہے اس میں ہم سب خوشگوار بھی ہیں, کیونکہ ہم نے جدید ٹیکنالوجی کو استفادہ نہیں کیا, چیزوں کو اپ گریڈ نہیں کیا. اسی طرح سنیما کی طرف ہے. سنیما دیکھیں ایک ریولیوشن ہے دنیا میں ملٹی پلیکس کلچر کا. تو ہم نے یہاں پہ ملٹی پلیکس کلچر کا جو ہے وہ فروغ تو ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کنونشنل سنیما کو مار دیا. کنونشنل سنیما جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی تفریح ہے. اگر آج ہم دیکھیں کراچی ملک میں تو وہاں پہ جہاں امیر آدمی کو تفریح میسر ہے, وہاں غریب آدمی کو بھی تفریح میسر ہے. تو وہ ایک پوری کلاس جو ہے نا ہم نے کنونشنل سنیما کو ختم کر کے جو ہے وہ فلم بھی سے الگ کر دی ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اب کراچی کا نشاط سنیما جو ہے گرنا, جو پرنٹ سنیما گرنا, یا کیپٹن سنیما گرنا, بمبینو سنیما کا بند ہونا, تو یہ ایک ایسی مثالیں ہیں جو گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آیا ہم اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کریں. لیکن شہزاد صاحب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو خیر پروڈیوسر, یہ باتیں میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ میڈیم چینج ہو گیا, او ٹی ٹی پلیٹ فارمز آ گئے, نیٹ فلکس, امیزون, اس کے بعد HBO پرائم آ گیا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غلطی ہم سے کہاں پر ہوئی. ہمارے پاس آج بھی اچھی کہانی ہے, اچھے لکھاری ہیں, گلوکار ہیں, اداکار اچھے ہیں. کس پوائنٹ پہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہماری انڈسٹری اتنی زوال پذیر ہو گئی؟ ہماری جو غلطی ہے نا وہ ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آج جو فلمیں بن رہی ہیں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی بن رہی ہیں. بچے فلم میکنگ پڑھ کے آ رہے ہیں, اور ہماری فلموں کا معیار جو ہے وہ کسی بھی صورت انٹرنیشنلی جو ہے نا کم نہیں ہے. انٹرنیشنل ایوارڈز فیسٹیولز میں ہماری فلمیں جو ہے نا ون کر رہی ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ موجود ہے, اور دوسرا ہمارے اوپر جو انڈیا بیٹھا ہوا ہے, انڈیا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور ہماری پیرنٹ ہے. تو آہستہ آہستہ اب جو ہے نا وہ ایک گروتھ آ رہی ہے, چیزیں جو ہے نا بہتر ہو رہی ہیں, اور گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں جو ہے نا خاصی سیریس جو ہے نا دکھائی دیتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشنل گورنمنٹس بھی جو ہے, صوبہ سندھ بھی اور پنجاب بھی. تو اس حوالے سے ہمیں مایوسی نہیں ہے. ہاں یہ ایک وقتی طور پہ جو ہے نا حالات محدود ضرور ہیں, لیکن یہ سنبھل جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جی ایک لاہور کی انڈسٹری تھی, ایک بالی ووڈ کی تھی, بمبئی کی تھی, وہ تو آگے گرو کر رہی ہے. لاہور والی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی, ختم ہو گئی ہے. اب اگر ہم ان پلیٹ فارمز کی بات چاہیں, ریوائول چاہیں, تو وہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ کون سی اسٹیج, وہ کون سے پوائنٹس ہوں گے جہاں سے ریوائول ہو سکتا ہے؟ ختم کوئی بھی انڈسٹری نہیں ہوئی ہے, نہ لاہور کی انڈسٹری ختم ہوئی ہے. مولا جٹ یہیں سے بنی ہے, بوم یہیں سے بنی ہے, خدا کے لیے یہیں سے بنی ہے, ریفائنڈ ٹربل یہیں سے بنی ہے, اور اسی طرح کراچی میں پیرالل جو ہے نا وہ فلمیں بن رہی ہیں. انڈسٹری ختم نہیں ہوئی, ایک وقتی طور پہ جو ہے وہ پرابلمس آ رہے ہیں مارکیٹنگ کے. یہ اب انٹرنیشنلی ہماری فلمیں جو ہے نا چل رہی ہیں, ہماری فلمیں جو ہے نا راکس ان کا بہتر ہو رہا ہے. ہمایوں سعید صاحب کی فلم جو ہے لو گرو, اس نے بہت اچھا بزنس کیا ہے. پھر دیمک نے بہت اچھا بزنس کیا ہے, مولا جٹ نے بہت اچھا بزنس کیا ہے, پنجاب نہیں جاؤں گی نا بہت اچھا بزنس کیا ہے, جوانی پھرنی یعنی نے بہت اچھا بزنس کیا ہے. آہستہ آہستہ مارکیٹ جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے. تو اب یہاں ہمیں کنونشنل سنیما کے لیے گورنمنٹ سے ہم نے بات کی ہے کہ ریلوے کی زمینوں کے اوپر آپ جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سنیما جو ہے نا وہ بنائیں, کیونکہ ریلوے کی جو اسٹیشن سے باہر ہر ریلوے اسٹیشن جو ہے نا سیکٹر میں ہے شہر کے, تو اس کے اوپر شہزاد صاحب لیکن بات یہ نا کہ ہماری فریکوینسی کم ہے. بمبئی میں جہاں پر 2 ہفتے میں 4 فلمیں بن رہی ہیں, وہاں پر پاکستان میں اگر ہم لاہور کی بات کریں تو 4 سال میں یا 3 سال میں 2 فلمیں بن رہی ہیں, 3 فلمیں بن رہی ہیں. تو سینما کیسے سسٹین کرے گا اگر فریکوینسی اتنی سلو ہوگی؟ دیکھیں اس میں پرابلم میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک کمرشل میڈیم ہے,
ठीक है। इंडिया को बहुत सारे जो है ना वो मौके हासिल हैं, नेटफ्लिक्स पे उनका कब्जा है, अमेजन पे उनका कब्जा है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे उनका कब्जा है। हमारे यहाँ जो है OTT प्लेटफॉर्म परवान क्यों नहीं चढ़ रहा? इसलिए परवान नहीं चढ़ रहा, उसकी एक बुनियादी वजह है कि हमारा टॉलीवुड जो है वो बहुत कामयाब है। हमारे जो है ड्रामाज लोग अपना प्राइम टाइम पे देखने के बजाय अब यूट्यूब पे देखते हैं। अब एक्चुअली जब एक अच्छी तफरीह मिल गई है तो यहाँ लोकल OTT प्लेटफॉर्म किस तरह पनप सकते हैं? आपके पास मार्केट तो महदूद है। जब आपके पास महदूद मार्केट है तो फिर साल में 2-3 फिल्में बनेगी ना। लेकिन अब आस्ता आस्ता ये चीजें जो है ना बेहतर हो रही हैं, हमें जो है ना ऑप्टिमिस्टिक होकर देखना चाहिए। हम अगर इन प्लेटफॉर्म की बात करें, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं, यहाँ पर भी हमें अपना कंटेंट नज़र नहीं आता है। यहाँ क्या फोकस नहीं है, इधर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है हम लोग, ट्रांजिशन या नई जो जदीद चीज़ें उस तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ इसलिए जो है हम नजर नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया का कब्जा है। वहाँ पे जितने भी जो है ना कंटेंट के लिए लोग बैठे हुए हैं वो इंडियंस हैं और उनकी मार्केट नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़ी है, हमारी मार्केट नेटफ्लिक्स के लिए बहुत छोटी है। और फिर हमें पॉलिटिकल इंडिया की तरफ से जो है ना वो भी सामना करना पड़ता है उनकी जो है ना का। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद रफ़ीक साहब, आपने खबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। और देखिए बात यह है कि वी नीड टू एवॉल्व विद टाइम, वी नीड टू एवॉल्व विद टेक्नोलॉजी। जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये ज़्यादा एक्सेसिबल भी हैं, प्रॉफिटेबल भी हैं और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड भी हैं और लेस टाइम टेकिंग भी हैं। हम नेटफ्लिक्स, HBO, अमेजॉन प्राइम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कंटेंट को ग्लोबली जो है वो अपलिफ्ट कर सकते हैं। इतना अच्छा हमारे यहाँ ड्रामास की आप बात करें, इतनी इसकी अप्रिसिएशन होती है, किन किन लैंग्वेजेस में डब करके ये बाहर भी देखे जाते हैं, तो क्यों नहीं हमारे पास जब अच्छे अदाकार हैं, राइटर्स हैं, गुलकार हैं, तो हम इनसे फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं और इस मार्केट में अपनी एंट्री दें, तो यकीनन बहुत कुछ यहाँ से अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। चलें जी, ज़रा बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका का जो मामला है, अब वो एक बड़े ही मुख्तलिफ मराहिल में पहुंच गया। कल रात गए तो ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जैसे अमेरिका ईरान पर अटैक करने ही वाला है और ये कहा गया अमेरिका की सदर की जानिब से, सोचें किसी मुल्क का सदर दूसरे मुल्क के शहरियों को उकसा रहा है बगावत पर। वो कह रहा है जी प्रोटेस्ट करो, लगे रहो, प्रोटेस्ट करते रहो और अपने इदारों पर जाकर कब्जा कर लो, हेल्प इज ऑन द वे, हेल्प इज ऑन द वे। तो वो प्रोटेस्टर को कह रहे थे, असल में वो थ्रेट कर रहे थे ईरानियन गवर्नमेंट को कि हम आकर अटैक करने वाले हैं। और ये तक टिकर्स चलना शुरू हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अटैक से पहले टेलीविजन पर आकर खिताब करेंगे। अच्छा, कतर में अल उदैद एयरबेस के ऊपर तैयारों की रीफ्यूलिंग हो रही है और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये नारा भी लगा रहे हैं कि वी विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। पहले मांगा था अमेरिका ग्रेट अगेन, नाउ इट्स ईरान ग्रेट अगेन। बट एनी हाउ ईरानी वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे और किसी ने अगर जारहियत की तो हमारा जवाब गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। और फिर ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नसीरज़ादा ने कहा कि हमारे जवाब से दुश्मन दंग रह जाएगा और अपनी दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ईरान की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ चुका है। बात कर लेंगे इसी हवाले से। मौजूद हैं फिर हमारे साथ साबिक़ सफारतकार जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा जानना चाहेंगे आपके एनालिसिस के मुताबिक अब क्या होने जा रहा है, ये सिचुएशन कैसे मज़ीद अनफोल्ड होगी? क्या चांसेस हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करेगा और ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? बेसिकली ये भूचाली सिचुएशन नज़र आ रही है आइंदा के मंजरनामे में और उसकी कोई तारीख है पूरी, क्योंकि इसमें यहाँ जियोपॉलिटिकल तनाजुर में ज़रा एक और एंगल शामिल हो गया है। वेनेजुएला से हटकर और ग्रीन लैंड से हटकर जो बातें समझा जाए, बिल्कुल उसको अलहदा मंजरनामा है यहाँ, इसलिए कि इजराइल का जो एक ख्वाब है उसको भी पूरा करना चाहता है। और ये बहुत आसानी से कहा जाता है, अमेरिका के बड़े अकाबरीन ने कहा हुआ है और साथ में इजराइल के अकाबरीन ने कि अमेरिका इज इजराइल एंड इजराइल इज अमेरिका। उस लिहाज से एक तो ये उसका तनाजुर है जो कि ग्रेटर इजराइल से मिलता है 1897 से 96 से, जो स्विट्जरलैंड में डिसाइड हुआ था। खैर, इसको बात को छोड़ते हुए ईरान पे आ जाते हैं। ईरान में जब आपने खुद अपने बयानिए में कह दिया कि सबसे दुनिया का मजबूत तरीन सदर, मजबूत तरीन मुल्क का, जैसे कि $91 बिलियन की अस्करी कुव्वत है, यानी मिलिट्री माइट 800 मुख्तलिफ मकामात पे जिसके बेसेज हैं, मिलिट्री बेसेज हैं और बहरी बेड़े हैं, तो वो ये बात करें तो जाहिर है इसको सीरियसली लिया जाएगा। और पहले उसने करके भी दिखाया। होने क्या वाला है, हो क्या सकता है। एक बात तो मुसम्मम है कि इस वक्त जो पॉलिसी जा रही है
امریکہ کی، اس میں بوٹس آن گراؤنڈ تو آؤٹ آف کوسچن نظر آتا ہے، لیکن ہٹ اینڈ رن والا معاملہ اور اس کا منتظر کس بات کے ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس کا اکسایا جا رہا ہے وہ تو خیر چلے انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں تو پہلے اڑ چکی ہیں اور مزید اڑائی جا رہی ہیں، وہ تو بات ابھی بالکل ثابت ہو گئی ہے دنیا پر، لیکن چلے مضبوط ترین ملک ہے، اڑا سکتا ہے دھجیاں، انٹرنیشنل قوانین کی اڑا رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہو کیا رہا، وہ چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے خواہش ہے کہ یہ جو مظاہرین ہے جس کے لیے بڑی محنت کی ہے موساد نے، سی آئی اے نے، باقی طریقے سے فنڈنگ کی گئی ہے، اور جس میں 43,000 کے قریب اسٹار لنک کے وہاں سیٹس لائے گئے ہیں، ٹرمینل لائے گئے ہیں، تاکہ جو شٹ ڈاؤن کیا ہے ایران کی اتھارٹیز نے انٹرنیٹ کو، اس سے تھوڑا سا انہیں اچھا جمیل صاحب ایک چیز بتائیے گی، جو مظاہروں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے ظاہر ہے وہاں پر اپنے مسائل ہیں، ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں، ہر ملک کی سیاست ہوتی ہے، سم ٹائمز پبلک نکلتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، لیکن اس احتجاج کو یہ ہوا دینا، یہ اکسانا کہ جی آپ اپنے اداروں پہ حملہ کر دیں، اب وہاں کے جو صحافی ہیں ایران کے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اب اس طرح سے مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ جمعے کے بعد سے مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں جب سے امریکہ نے تھریٹ کیا، تو آپ نہیں سمجھتے، اور اسٹار لنک آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سسٹم بھی انہوں نے ایران نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے، اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کہہ رہے ہیں تو اس میں اب یہ صرف سیاسی بھڑک ہے یا واقعی تھریٹ ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی خطرہ ہے کہ ایران میں حملہ ہو سکتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مدھم کیوں ہوا، یہ جتنے پروٹیسٹ ہیں مدھم کیوں ہوئے، یہ ملک کا اپنا معاملہ ہے، انہوں نے تھرسڈے کو جب دیکھا جس میں کہ سپریم لیڈر نے پہلی دفعہ 2019 سے ہٹ کر 2022 جبکہ فریڈم موومنٹ تھی، وومن فریڈم موومنٹ، اس میں کافی سختیاں کی گئی تھی، اس دفعہ اکنامک پروٹیسٹر جو تھے اس پہ سپریم لیڈر نے وعدہ کیا، اناؤنس کیا تھا کہ ان پر سختی نہ کی جائے، لیکن جب کوئی تشدد پسندی شروع ہوئی، جلاؤ گھیراؤ ہوا، تو پھر کریک ڈاؤن ایران رائل گارڈ کی طرف سے شروع ہو گیا اور بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا، خبریں مختلف قسم کی آ رہی ہیں، ظاہر ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو پورا نہیں، جو الجزیرہ کہتا ہے باقی کہتے ہیں، وہ 2000 سے زیادہ لوگ جاں باگ ہو چکے ہیں، جبکہ پہلے 47 سالوں میں اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئیں، اس سے پہلے 4 اور ایسی موومنٹ چلی تھی، تو ہاں جو رجیم نے اس کو کافی حد تک کریک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے کچھ مدھم ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے تصویر کے چلمن سے زیاں آتی رہے گی، یہ جو فالٹ لائن ہے وہ جب تک بند نہ ہو، اور وہ فالٹ لائن کی وجوہات ہیں کرپلنگ اکانومی، سینکشن پر سینکشن، اس کی وجہ سے آج حالت یہ ہے کہ جو ان کا ریال ہے وہ تنزلی کی طرف ہے، 1.4 ملین کے قریب اس کا پہنچ گیا ہے، تو لوگ بڑی تنگی میں آ گئے ہیں، اور پھر ان کو ہوا دی جا رہی ہے، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا آپ کو پوری سپورٹ ہے، آزادی حاصل کرو، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آپ نے بتا ہی دیا، تو یہ تمام چیزوں کا اگر آپ امتزاج نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایران پر جیسے ہی تھوڑا سا دم پکڑیں گے ان کے پروٹیسٹر، جو کہ معلوم ہوتا ہے یہ غبارے کی طرح ہوتا ہے، تھوڑی سختی ہوئی، مدم ہوا، پھر تھوڑی سی کسی اور شہر سے شروع ہوگا تو پھر یہ غبارے والا معاملات شروع ہو جائیں گے، اور امریکہ اس پہ ہٹ اینڈ رن یعنی کہ اپنی یقیناً فوجی کارروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ لوگوں میں اتنی سخت نہیں ہوگی کہ وہ جا کے انسٹیٹیوشنز ٹیک اوور کر لیں اور جا کے لوگوں کو یہ بھی تبدیل کر دیں۔ آئیڈیا ہے کہ ظاہر ہے یہ وینیزویلا نہیں ہے ایران، اور ایران نے جس طرح کا اسرائیل کو جواب دیا تھا وہ بھی سب کے سامنے۔ تھینک یو سو مچ جمیل صاحب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ چلیں جی، ہمیں دے آپ اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، جو لوگ دھند میں ٹریول کر رہے ہیں وہ پلیز احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اللہ حافظ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔